آج माह ज़िलहज की 5 तारीख पीर के दिन सूरह कौसर और अस्तगफिरुल्लाह का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है, आपके दुश्मन के दिल को मोम कर देता है, आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपके बेड़े पार हो जाते हैं। आप रब काबा से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता जाता है। आज का ये वजीफा पैगंबरों का वजीफा है, रसूलों का वजीफा है, अल्लाह के नेक बंदों का वजीफा है। उनकी कामयाबी का राज आज आपके हवाले करूंगा। अगर आप अभी तक अपने मुकद्दर को सवार ना सके, अभी तक अपनी किसी हाजत को पूरा ना करवा सके, तो आज ज़िलहज की 5 तारीख पीर के दिन का ये खास वजीफा पढ़ें। पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। सिर्फ आपने ज़िलहज के पहले पीर के दिन इस वजीफे को पढ़ना है। इस वजीफे के बेशुमार फायदे हैं। देखिए, आज अगर कोई बेरोजगार है, इस वजीफे को पढ़े, अल्लाह बेहतरीन रोजगार अता फरमाएगा। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद नरीना के लिए आप इस वजीफे को पढ़े, अल्लाह आपको बेहतरीन औलाद अता फरमाएगा। आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए आप इस वजीफे को पढ़े। जवान बेटियों के रिश्तों के लिए आप इस वजीफे को पढ़े। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। आप अपने रब से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह जोलियां बर बर कर अता फरमाएगा। क्योंकि हज का पहला अशरा बड़ी कबूलियत के दिन, बड़े कबूलियत की रातें हैं। अल्लाह ने इन दिनों की कसम खाई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कसम है मुझे इन रातों और दिनों की, जो बंदा भी हज के पहले अशरे इस वजीफे को पढ़ेगा, इन रातों में इबादत करेगा, अल्लाह उस बंदे के नसीब के बंद तालों को खोल देगा और वो बंदा जो भी मांगेगा, चाहे आपकी मेरी अक्ल नामुमकिन कहती है, आज आपने उस नामुमकिन हाजत की नियत करके बैठना है। क्योंकि अल्लाह की कसम है कि ज़िलहज के पहले अशरे में मांगी हर दुआ कबूल होती है। देखे, ज़िलहज के 5 दिन गुजर चुके हैं और बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजार दिए, बहुत से लोगों ने कोताही में गुजार दिए। मेरी आपसे गुजारिश है, ये घड़ियां बड़ी कबूलियत की हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, पैगंबरों, रसूलों ने ज़िलहज की पहले 10 दिनों का शिद्दत से इंतजार किया, पूरा साल इंतजार करते थे। क्योंकि इस एक दिन के रोजे का सवाब, अगर कोई बंदा हज के पहले 10 दिनों में एक रोजा रखता है तो उसे 365 दिन के रोजे रखने के बराबर अजर और सवाब मिलता है। और अगर कोई बंदा हज के पहले अशरे में एक रात इबादत करता है तो उसे लैलतुल कदर की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। लैलतुल कदर वो रात है जो 1000 रातों से बेहतर है, जिसमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है। और इस रात को लैलतुल कदर से तनबीह दी गई। इसलिए अगर आप अपने नसीब के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, अगर आपके घर में गुर्बत है, फाके है, कई सालों से गुर्बत जान नहीं छोड़ रही, हालात इतने खराब हैं कि मुश्किलात ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही, कदम कदम पर नाकामी है, कदम कदम पर मायूसी है, घर में जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, बेटी के रिश्तों के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, जहन कमजोर है, सबक याद नहीं होता, आप इस वजीफे को पढ़ें। दुनिया की हर शय आपके कदमों में होगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी हाजतें, मुरादें सिर्फ आज ज़िलहज की 5 तारीख पीर के दिन का ये खास वजीफा करते ही अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। किसी भी तरह की गलती, कोताही या कमी पेशी नहीं करनी। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें, ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें, इशा के बाद पढ़ें। बताए गए तरीके से अमल करना ज़रूरी है। अमल का तरीका बताने से पहले हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ होती है। 10 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए, पता नहीं किसकी आमीन, अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को पूरा फरमा दे। अब आपने करना क्या है, अमल का तरीका गौर से सुन लें और समझ लें। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें,
پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں آج آپ کو کچھ بھی چاہیے مانگے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، جوان بیٹیوں کے لیے، یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، بس آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر دیکھیں کہ دنیا کے دل میں اللہ آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی کامیابی کے یہ وہ راز ہے جو آج تک ہمیں بتائے نہیں جاتے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو اتنی بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھیں، اس ترتیب سے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن میں اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، لوگ خود چل کر آپ کے دروازے پر آ کے آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر ہر شے دے جائے گے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات آزمائی، ان کے آزمودہ طریقے میں یہ ہے کہ جب بھی انسان پر غربت آتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم میں سے تمام لوگ، اکثر لوگ وظیفہ تب پڑھتے ہیں جب غربت آ جاتی ہے، جب مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندشیں آ جاتی ہیں، جب ہمارا کسی بھی طرح سے بیڑا غرق ہوتا ہے، ہم کسی بھی طرح سے آزمائش اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سے ہمارا رزق دور کر دیتا ہے، ہم سے ہماری کامیابی کو دور کر لیتا ہے، ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور جو عقل مند ہے، جس طرح اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، فرشتے، پیغمبر، رسول کیا کرتے تھے، جب بھی ان پر مشکل وقت آتا وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ اے میرے مالک، اگر تو ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، تو میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی، یہی وجہ تھی کہ ان کی ہر مشکل پریشانی سے نکل جاتے، لیکن ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے ہم وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ آج آپ نے سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس سے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ کر کہتے ہیں جی ہم نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، یا کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروانے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ اب رب راضی ہے، پھر آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو، ذہن میں ندامت، شرمندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب انعامات لینے کی باری ہے، اللہ سے اپنے خزانے لوٹنے کی باری ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں موجود ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے ولی نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، رزق جولیاں بھر کر آئے گا۔ ایک اور شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ملتی۔ اللہ کے حبیب
اللہ کے ولی فرمانے لگے جاؤ استغفار کرو اولاد بھی مل جائے گی۔ ایک تیسرا شخص آیا، فرمایا تنگ دستی ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو استغفار پڑھنے کا کیوں کہا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب بھی انسان پر کوئی تنگدستی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یا اللہ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب تک آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے آج آپ نے استغفار کو بتائی کہ طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس سے لوگوں نے رزق کے لیے پڑھا تو رزق مل گیا، دولت کے لیے پڑھا دولت مل گئی، کامیابی کے لیے پڑھا کامیابی مل گئی، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھا، رمضان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، قرض سے نجات کے لیے پڑھا قرض سے نجات ہو گئی، نوجوان بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھا بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ اس صورت کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے حبیب پر جب مشکل وقت تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لوگوں نے اللہ کے حبیب پر تانے کسے برا بلا کہا، تو اللہ کے حبیب کو اللہ نے سورہ کوثر عطا فرمائی۔ جبرائیل آئے کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے لیے سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا ہے کہ ہم تجھے خیر کثیر سے نوازیں گے، بس تم اللہ کی عبادت کرو، روزے رکھو اور صدقہ خیرات کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر تو کامیابی چاہتے ہو تو حج کے پہلے اشروں میں یہ وظیفے پڑھو۔ یہ حج کے پہلے اشرے کے خاص عمال ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ آج جس انسان کی تقدیر بدلنی ہے، آج صرف اسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یعنی کہ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ حاجت، وہ مراد، وہ خواہش لے کر بیٹھنا ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ سورہ کوثر واحد ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو قرآن کی سب سے چھوٹی اور اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا خود اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت و مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 صفات ہے، رحمان، رحیم، ارحم الراحمین، اور جب آپ ان 3 صفات کے ساتھ سورہ کوثر کو شروع کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طریقے سے آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں، آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور اللہ پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، اور اس تعداد میں پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جتنی حاجتیں لے کر بیٹھیں گے مل جائیں گی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب آپ سورہ کوثر کو 5 تاریخ حج کے پہلے پیر کے دن پڑھنا شروع کرتے ہیں، یوم عرفہ سے چند دن پہلے کا یہ خاص وظیفہ، سورہ کوثر شروع کرتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ آپ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ہوئے جتنا بھی اپنے رب سے مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنی محبت کے ساتھ پڑھو گے اتنا زیادہ مانگ سکو گے، جتنا جلد بازی میں پڑھو گے اتنا کم مانگو گے۔ یعنی کہ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ہوئے اگر آپ لاکھوں حاجتیں، لاکھوں مرادیں، لاکھوں خواہشیں لے کر بیٹھو گے تو سب کی سب پوری ہو گئی۔ اگر نہیں یقین آتا تو اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ کے سامنے فقیر بھی بیٹھے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا ہی نہیں آتا، مجھے مانگنا ہی نہیں آتا، میرے حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، وہ اس سورہ کوثر کو پڑھے۔
آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑے، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے در پر جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، اور آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب آسمان سے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، جب اللہ آپ کی جولیاں بھر رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے رحم و کرم سے نواز رہا ہے۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس وظیفے کی قدر کریں، سورہ کوثر کو پڑھیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر پڑھیں، وہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ، ایک ایسی دعا کو پڑھنا ہے جس دعا کو پڑھتے ہی عرش الہی ہل جاتا ہے، جس دعا کو پڑھنے والا اللہ کی غیب سے مدد کو پاتا ہے، اور جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو پھر آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پھر آپ اپنے رب سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ ایک کن فرماتا ہے تو ہماری ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے حق میں کن فیکن کہلوانا چاہتے ہیں، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرے نمبر پر اس دعا کو پڑھنا ہے جسے حضرت یونس کی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے جس سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی جولی میں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، اللہ اس کے بیڑے پار کر دیتا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ یہ وہ قرآنی آیت ہے جس سے پڑھتے ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آیت کریمہ یہ وہ قرآنی آیت ہے جس سے پڑھتے ہی مشکلات ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کو پڑھا، جہاں دنیا کی کوئی طاقت مچھلی کے پیٹ سے آزاد نہیں کر سکتی۔ حضرت یونس کا ایمان چیک کریں، انہوں نے صرف اپنے رب کو پکارا، بے بس نہ ہوئے، مجبور نہ ہوئے، لاچار نہ ہوئے، یہ نہ سوچا کہ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی اس طرح بند گلی میں جا چکے ہیں، اگر آپ کے بھی سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی ہر طرف سے ناکام ہو چکے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میں اب کامیاب نہیں ہو سکتا، تھکے نہ، ہارے نہ۔ اللہ جب اٹھاتا ہے زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے، اللہ جب نوازتا ہے بیڑے پار کر دیتا ہے، اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشات بھی لے کر بیٹھو گے تو مل جائیں گی۔ دیکھیں یہ وقت بڑا قبولیت کا ہے، اور جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے یہ وہ کلمات ہے کہ اگر گھر کی دیوار پر لگا دی جائے، دکان کی دیوار پر لگا دی جائے تو نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ دعا ہے جس سے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کی دکان، دفتر، کاروبار پر یہ آیت کریمہ لکھی دیکھی ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ دیوار پر اس آیت کو لگانے سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے، شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جادو جنات، کالی دنیا، کالے روگ، کالے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے، اور جس زبان سے اس کا ورد کر لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد اربپتی ہو جاتی ہے۔ اللہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو بتائی گی تعداد میں پڑھنے کے بعد وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے۔ آپ ایک ہاتھ رب کعبہ سے مانگیں گے اللہ دوسرے میں عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔